बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वॉइस ऑफ जम्मू कश्मीर, मैं हूँ मिर्जा शफीक, आपके साथ सच के साथ मेरे साथ हैं अब वो मेज़बान भी है, मेहमान भी हैं, हमारे रोज़ाना मेहमान ही हैं, सरदार शौकत अली कश्मीरी, चेयरमैन मुत्तहिदा कश्मीर पीपल्स नेशनल पार्टी। मुमलकत ख़दादात पाकिस्तान का जो आइन है, ये तकरीबन कोई 196 या 200 पेज पर है और 280 इसके अंदर आर्टिकल्स हैं। हर आर्टिकल के साथ फिर ABCDEF और अलफ बे जीम दाल है, और फिर एक से एक नया बीच में से शगुफा भी निकलता। अब हम खैर आइन पे तो नहीं जाते, क्योंकि ये मुझे फ़ायदा हुआ है शौकत साहब के साथ प्रोग्राम करते, और ये पिछले आइनी बहरान का नाम सुनते सुनते मैंने भी तकरीबन 30 साल के बाद दोबारा जो पहले कभी पढ़ा था किताब में, वो उसकी 2-4 शिक्कें याद हुई थी, लेकिन अब मैंने काफ़ी हद तक ना कम अज़ कम सदर और गवर्नर के मसाइल को मैंने काफ़ी, स्पीकर के, डिप्टी स्पीकर के, इनके मामले में कुछ कुछ मैंने मालूमात हासिल कर ही ली है। चलो ये भी अल्लाह का शुक्र है। वैसे अजीब है, एक साबका ही मैं कहूँगा, लेकिन वो तो नहीं मान रहे, एडवोकेट जनरल पंजाब के अहमद अवैस, PTI के बड़े पुराने रुकन है, उन्होंने क्या, शहबाज शरीफ फाशिस्ट है कि मेरा बास तो वजीर आज़म गवर्नर है और गवर्नर का बास सदर है, तो हम PTI के रुकन है, हमें कैसे ये हटा सकते, ये फाशिस्ट है। ठीक बात है, आपका बास वो है, उनका बास वो है, लेकिन ये भी तो सुने कि आइन कहता है कि सदर का बास कोई और है, तो वो जो बास है उसको क्या कहेंगे आप। और उसके बाद जो आपके मतहद आ जाएं वो छोटी सी ऐसी पकड़ के, तो फिर आप सजदे में चले जाते हैं। वैसे तो इस मुल्क के अंदर बड़े बड़े आइंस्टाइन भी हैं और अरस्तु भी बैठे हुए हैं, और अब तो अदालतें भी इनसे पूछती हैं, भाई आपको हम पे इत्मीद है या नहीं, अगर नहीं है तो हम आपको नहीं पूछते। यानी मुल्जमान मुजरमान को ये पूछा जाए कि खुदा कसम अगर कोई मुअज़्ज़म मुल्क हो ना, तो ये सारे खुदकशी कर लें। वो श्रीलंका में परसों एक वो जिस मेंबर पार्लियामेंट ने गोली चलाई, वो बेचारा खुद ही बाद में खुदकशी कर गया। ये शर्म होती है ना इनको, तो वो अभी शौकत साहब फिर मुझे कहेंगे आप ये लफ्ज बोल रहे हैं, तो इनको शर्म ही कोई नहीं है। इमरान खान कहते हैं गवर्नर पंजाब को शर्मनाक तरीके से हटाया गया। आप कौन सा बाइज्जत गए भाई, अगर वो थप्पड़ वप्पड़ की जो स्टोरियां सारी सही हैं, तो अल्लाह के बंदे ये तो और जलालत है, और आप ऐसे गए हैं। और आज जो बड़ी बात है कि ये मैं शौकत साहब से शेयर कर रहा हूँ, आप सब नाजरीन से, कि अदारों ने वजीर आज़म को और उसकी काबीना को कहा है कि इनसे आप सड़कों पे निपटे या जहाँ मर्जी निपटे, हमें नहीं ज़रूरत पड़नी चाहिए कि हम इनके बयान का आके जवाब दें। आप रूल्स एंड आर्डर्स को अपने हाथ से इस्तेमाल करें। और नवाज शरीफ साहब को, इनको लंदन बुलाने का मकसद ये है कि हर किसी को पकड़ो और डरो मत, नहीं तो फिर और मुमकिन है कि वो आ भी जाए। आज एक वो इलेक्शन कमीशन में तो बड़े साफ जी बात हो गई कि पंजाब वाले जो असेंबली के मेंबर थे, मुनहरफ वालों का चक्कर, उन्होंने कहा जी कि PTI का तो कोई उधर उम्मीदवार ही नहीं था, हम किसको वोट देते हैं, हमने कौन सी पार्लिमानी पार्टी की खिलाफ वर्जी की है। 2 मुतहारफ जमातों के लोग थे, हमने एक के साथ, क्योंकि आइन में है कि ज़मीर का भी एक उसमें नाम डाला हुआ है इन्होंने। तो ये तो बात शौकत साहब से पूछेंगे क्या होता है इनका, लेकिन अल्लाह कसम ये आइन पढ़ के ना मैं भी तो अभी या तो पागल हो जाता है बंदा, तो या फिर सोचता है कि ये इंग्लैंड कैसे चल रहा है बगैर तहरीरी आइन के। अगर ये मसला उधर भी होता, तहरीरी ना ही होता पाकिस्तान में, तो अब तक का पाकिस्तान जो है उसका कोई नाम और होता। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर, मुनहरफ अरकान के खिलाफ कोई ऐसा सबूत नहीं है कि उन्होंने कोई दूसरी पार्टी ज्वाइन की। ये कौन हो रहा है, इलेक्शन कमीशन में बात हो रही है, और पार्टी के उम्मीदवार के खिलाफ वोट भी इस्तेमाल उन्होंने कोई नहीं किया। पंजाब वाले कहते हैं जी कि उसका आइन में लिखा हुआ ये था कि पार्लिमानी पार्टी का लीडर वो इमरान खान नहीं है, पंजाब के अंदर कोई और है, वो इजलास तलब करता, वो एक राय देता, वो एक डायरेक्शन देता। अच्छा, वो हुई कोई नहीं। अगला उन्होंने कहा जी उनका तो उम्मीदवार भी कोई नहीं था, हमने पार्टी के उम्मीदवार के खिलाफ तो वोट दिया ही नहीं है, हमने तो परवेज लाई के खिलाफ दिया है। तो उन्होंने वो छोटी सी बात भी, उन्होंने कहा जी आर्टिकल 63 इस पे नहीं लगेगा। तो नवाज शरीफ साहब ने इजलास उधर बुला लिया। क्या मसला है ये? देखिए बात यह है कि ये तो कानून की
اس کو مشگافیاں ہی کہا جا سکتا ہے. نہ تو منرف اراکین یا منرف بھی شاید نہ کہنا مناسب نہیں ہوگا، جو پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ ایم پیز بنے تھے، پروونشل اسمبلی کے ممبر بنے تھے یا قومی اسمبلی کے، تو ان کا کیس چل رہا ہے الیکشن کمیشن میں کہ انہوں نے ڈیفیکشن کی ہے، لہذا ان کو سیکشن 363 کے تحت ان کے خلاف کارروائی کی جائے. اب جن لوگوں نے ووٹ نہیں دیے، ان کا کہنا یہ ہے کہ چونکہ قانون کی جو منشا یہ ہے یا لیڈر کے جو فرائض ہیں وہ ہیں کہ وہ ایک نوٹیفیکیشن ان رائٹنگ جاری کرے ایک ممبر کے نام، اور اس کو ایڈوائز کرے کہ اس کینڈیڈیٹ کو ووٹ دینا ہے، تو پھر تو ہوگی خلاف ورزی. یہاں تو ریکارڈ میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ ہمیں کسی نے ایڈوائز کیا ہو، خود سے تو ہم پہ الہام ہوتا نہیں ہے، اور پرویز الہی ہماری پارٹی کے نہیں ہیں، تو لہذا اس کلاس کا اطلاق ہم پہ نہیں ہوتا. ہم نے اپنے ضمیر اور شعور کے مطابق جو ہے ووٹ دیا، اور ہمیں چونکہ اپنی پارٹی کی طرف سے ایسی کوئی ڈائریکٹیو نہیں تھے. نیشنل اسمبلی میں تو خیر انہوں نے ووٹ نہیں دیے، اگرچہ یہ سبھی لوگوں پہ واضح تھا کہ اگر ان کی ضرورت پڑتی تو وہ ہر طرح کی قربانی کے لیے وہ تیار تھے، اور وہ عمران خان کی حکومت کو ختم کرنے کے درپے تھے. اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ پی ٹی آئی کے وہی الیکٹڈ ممبران ہیں جنہوں نے بیسیکلی اپوزیشن پارٹیوں کو ایک طرح کی سوچ دی کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں اور آپ نو کانفیڈنس موشن پیش کریں. اب اس پورے عمل میں کیا ہوا کیا نہیں ہوا یہ تو سبھی کو پتا ہے. بہرحال وہ لوگ بہت ثابت قدمی کے ساتھ کھڑے رہے. اس اسنا میں پریزیڈنٹ نے ایک پریزیڈنشل ایڈوائس کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع بھی کیا، جو ابھی تک وہ چل رہی ہے 63A کے بارے میں. سپریم کورٹ نے ایک اور بات بھی کہی ہے نا جی، انہوں نے کہا 161 جو ہے نا، جو عدالتوں اور فوج اور یہ جو توہین جو ہے، انہوں نے کہا جی وہ آرٹیکل جو ہے وہ بھی بڑا سخت ہے، اس کے بھی کوئی بات کرے بابر رحمان صاحب سے. بہرحال یہ بحث بالآخر کیا نتائج برآمد کرتی ہے یہ تو ابھی کچھ کہنا قبل از وقت ہے، لیکن یہ ایک انڈیپینڈنٹ کلاز ہے کانسٹیٹیوشن کی، جو جہاں تک ہماری کانسٹیٹیوشن کی شدبد ہے، اور یقیناً سپریم کورٹ کے ججز بھی اس بات کو تو بخوبی جانتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں. یہ تو ایسا نہیں ہے کہ کوئی کسی نہ سمجھی کی بنیاد پہ کوئی فیصلہ ہوگا. جو بھی فیصلہ ہوگا وہ سوچا سمجھا ہوگا، جی، کیونکہ اس سپریم کورٹ کی ایک تاریخ ہے، جو آج بابر اعوان نے بھی کہا کہ آپ نے تو کانسٹیٹیوشن میں ایک فرد واحد کو وہ اختیار بھی دے دیا تھا امینڈمنٹ کا، جو بیسیکلی آپ کی جورسڈکشن تو نہیں تھی. تو لہذا اس میں بھی پولیٹیکل پارٹیز کو مضبوط کرنے کے لیے آپ ان لوگوں کو صرف ڈی سیٹ نہیں بلکہ ان کو عبرت کا نشان بنایا جانا چاہیے، یعنی ان کو فار ایور جو ہے ڈسکوالیفائی کیا جانا چاہیے. یہ تو اب ججز پہ ہے، چونکہ پاکستان کی سب سے بڑی عدالت ہے، جس کے فیصلوں کے خلاف اپیل کا حق بھی نہیں ہوتا، بلکہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ نظر ثانی کی ایک اپلیکیشن آپ انہیں ججز سے کر سکتے ہیں، اور اپنے دیے ہوئے فیصلوں پہ وہ کتنی ایک نظر ثانی کر سکتے ہیں
اس کے بارے میں تو آئی ایم ناٹ شور کہ وہ اپنے فیصلوں میں کوئی بدلاؤ لائیں. لیکن بہرحال یہ ہے کہ چونکہ سب لوگ دن کے اجالے میں یہ بحث بھی سن رہے ہیں، سپریم کورٹ کے ججز کی کمنٹس بھی، ریمارکس بھی پڑھ رہے ہیں، تو یہ کافی حد تک مشکل ہوگا سپریم کورٹ کے لیے کہ وہ 63A کی کوئی ایسی تشریح کریں جو دراصل پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کی منشا نہیں ہے. اس میں تو جو وضاحت ہے دیگر سیکشنز کے ساتھ وہ یہی ہے کہ اگر آپ نے پارٹی لیڈر کے حکم عدولی کی تو آپ استعفیٰ زیادہ دیا یا بدلی یا کوئی ایسا ہے؟ جی نہیں، وہ جو دیکھیں نا 3-4 مواقع ہیں جس پہ جو ووٹ ہے وہ اوپن ووٹ ہوتا ہے، خفیہ رائے دہی نہیں ہوتی. جیسے پرائم منسٹر کا انتخاب ہو، چیف منسٹر کا ووٹ آف کانفیڈنس نہیں، اور اسی طریقے سے کوئی بجٹ کی منظوری اور کسی بھی قوانین کی ترمیم اور یہ چیزیں جو ہیں. تو اس لیے یہ ہے کہ یہاں تھوڑی سی صورتحال جو ہے وہ غیر واضح ہے. غیر واضح یہ اس لیے کہ پی ٹی آئی تو ووٹ دینے سے پہلے ہی ریزائن دے کے تو بیک آؤٹ کر گئی، باہر نکل گئی، بائیکاٹ کر دیا. تو لہٰذا اس شک کا اطلاق تو ان لوگوں پہ نہیں ہوگا جو نیشنل اسمبلی میں، چونکہ نیشنل اسمبلی میں تو آپ نے ووٹ نہ دینے کا فیصلہ کیا، حصہ لینے سے انکار کر دیا اور بیک آؤٹ کر دیا، بلکہ ریزائن کر دیا اپنی سیٹوں سے. تو اس لیے یہ ہے کہ اس شک کا تو اطلاق ان پہ تو کسی صورت میں بھی نہیں ہوتا. البتہ پنجاب اسمبلی کے جو ممبران ہیں پی ٹی آئی کے، انہوں نے تو تقریباً سال سے ہی بغاوت کی ہوئی تھی اور انہوں نے ووٹ بھی دیا اپنی پسند کے مطابق. لیکن یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پی ٹی آئی کا تو کوئی امیدوار تھا نہیں، اور پارٹی کی لیڈرشپ نے کوئی واضح واشگاف دو ٹوک کوئی نوٹیفیکیشن جاری نہیں کیا. یہ پریزیوم کر لیا گیا کہ پی ٹی آئی کے امیدوار ہیں پرویز الہی صاحب، جو پہلے جو ہے وہ اسپیکر تھے، بلکہ اب بھی اسپیکر ہے، اور جو پارٹی کا سٹنگ چیف منسٹر تھا اس سے ریزائن لے لیا گیا، اور جو گورنر تھا اس سے بھی استعفیٰ دلوا دیا گیا اور ایک نئے گورنر کا انتخاب کیا گیا. تو یہ صورتحال اتنی سمپل نہیں ہے جتنی پی ٹی آئی کے دوست احباب جو ہے نا وہ اس کو سمپلسٹی کے ساتھ دیکھ رہے ہیں. لیکن چونکہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ پاکستان کی عدلیہ اور اس کے ججز بھی ایک ایسی مخلوق ہے جس میں وہ بھی اپنی ذاتی پسند اور ناپسند کے کہیں نہ کہیں قیدی بن کے رہ جاتے ہیں، اور قانون کی منشا کیا ہے، آئین کی منشا کیا ہے، اس کے مطابق فیصلے عمومی طور پر نہیں ہوتے. یہی وجہ ہے کہ یہ جو 5 ججز کی جو جوڑی ہے، اس میں کسی اور کا داخلہ ممنوع ہے. حالانکہ ان 5 میں سے کچھ اور لوگ ہیں جو زیادہ سینئر ہیں. تو جب کوئی بینچ بنتا ہے تو کوشش تو ہونی چاہیے، اگر نیک نیتی ہو، کہ موسٹ سینئر ججز پہ مشتمل بینچ بنے. ان کو نہیں لیتے نا. تو اینی ہو ایک قیاس کی صورتحال ہے، اور آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان میں ایک آئینی بحران بھی ہے. پی ٹی آئی جو ہے وہ کہ جو لوگ ہیں لائک پنجاب کا گورنر ہو گیا یا صدر ہو گیا، وہ جو کانسٹیٹیوشن کی جو منشا ہے یا جو وہ ان کے فرائض منصبی کو ڈیفائن کرتا ہے اس کے مطابق وہ کردار ادا کرنے کے بجائے وہ اپنی پارٹی پالیسیوں کو فالو کر رہے ہیں.
اب قانون میں یہ گنجائش موجود تھی کہ اگر کوئی گورنر بضد رہے مرکز کی مرضی کے خلاف تو کیبنٹ جو ہے وہ فیصلہ کر کے نوٹیفائی کرتی ہے جی، اس کو بے دخل کر سکتی ہے، گورنرشپ سے اس کو ہٹا سکتی ہے۔ اب ان کے لیے پرابلم یہ ہے کہ چونکہ اس کے بعد گورنر کو ہٹانے کے بعد عبوری مدت کے لیے جو ہے وہ اسپیکر گورنر کے فرائض انجام دیتا ہے، لیکن وہ نہیں اسپیکر مان رہے بھی نا، ہے وہ وہ نہیں، وہ ان کو ڈر یہ ہے کہ پیچھے کا وہ جو مزاری صاحب ہے وہ اسپیکر بن جائیں گے، وہ آ کے اجلاس بلا لیں گے، اجلاس بلا کے تو میرا چھٹی کرائیں گے، بہرحال یہ سبق جو سچویشن ہے یہ کافی مشکل ہے، یعنی ایک جس کو کہتے ہیں نا کہ ایک آئینی بحران کسی کیفیت۔ میرا خیال ہے شوکت صاحب یہ وہ مسئلہ کہیں وہ نہ بن جائے، پتا ہے پناما میں ایک صدر صاحب جا نہیں رہے تھے پریزیڈنٹ ہاؤس سے پناما، یا پتہ نہیں کہاں پہ ہوا تھا، پھر لوگوں نے جا کے نکالا تھا ان کو، نہیں ایسا ایک تو کوئی، امریکہ نے وہ انقلاب لایا تھا نا پناما میں، اچھا وہ پناما، جنرل نوریگا، تو پھر لوگوں نے پھر وہ ہاں لیکن وہ بیسیکلی تو ان کے خلاف لوگ کم تھے، امریکہ زیادہ تھا نا، امریکہ زیادہ، جی جی سی آئی اے نے وہ انقلاب لگایا تھا، لہذا ان کے خلاف جو کو ہوا تھا اور پھر اس کو افغان صدارت سے گرفتار کر کے امریکہ لے جایا گیا۔ دے دیا گیا تھا، جی جی، تو یہاں تو خیر وہ سب صورتحال نہیں ہے۔ پیسے تو انہوں نے کافی کھائے ان سے، امریکن این جی او سے صدر صاحب نے کھائے ہوئے، وہ دانتوں کے علاج کے لیے۔ آہستہ آہستہ جو ہے جو اپوزیشن الائنس کی جو حکومت ہے وہ چیزوں پہ قابو پا رہی ہے۔ اب یہ بیچ میں جو محترم نواز شریف صاحب نے ایک ہنگامی اجلاس جو ہے وہ لندن میں بلا لیا۔ یہ میں پوچھنا چاہتا تھا، یہ کیا بڑا ایک اچانک ہوا ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے نا کہ اس میں کئی ایک کیا سرائیاں موجود ہیں، خاص کر کے پاکستان کی موجودہ صورتحال کے حوالے سے۔ دیکھیں عمران خان صاحب جو ہے وہ تو اپنے بیانیے میں انہوں نے تو واضح کیا نا کہ نیوٹرل شوٹرل کوئی نہیں ہوتا، یہ ایک منافقت ہوتی جانور ہے، اور جانور ہیں۔ جانور ہے۔ ساتھ میں انہوں نے اور بھی بہت ساری باتیں ایسی کی ہیں کہ جو آرمی کے انسٹیٹیوشنز کو براہ راست اٹیکس ہے، جیسے مشہور ان کا بیانیہ جو ہے نا میر جعفر اور میر صادق کے حوالے، جعفر صادق، تو یہ تو دونوں ہی افراد جو ہے نا وہ اپنی اپنی افواج کے کمانڈر ان چیف تھے، وہ بھی تو انہیں کو کہہ رہے ہیں نا، تو وہ جنرل باجوہ صاحب کو آئی ایس آئی کے چیف تھے۔ میسج تو یہی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اس سے پہلے اگر کوئی ابھی منہ سے آدھا لفظ ہی نکال دیتا تھا تو ٹی وی پہ ان کا انٹرویو کٹ ہو جاتا تھا، تاکہ اپنے آصف علی زرداری صاحب جو کیمرہ سے بچنے کے لیے، سابق صدر تھے، تو ان کا انٹرویو جاری تھا تو اسی دوران ان کو کٹ کر دیا گیا۔ اور بھی کئی لوگ، مثلا نواز شریف صاحب کا انٹرویو تھا تو وہ بھی، بالکل پابندی، ابھی تک پابندی تھی، اور جی اب ہے۔ تو پابندی ہے ان کی ان پہ، چونکہ یہی کہا گیا کہ انہوں نے جو کچھ کہا ہے آرمی کے دو افسروں کے بارے میں، تو چونکہ یہ دراصل یاری نبھا رہے ہیں اور ہندوستان کو خوش کر رہے ہیں اور پاکستان کی فوج کو کمزور کر رہے ہیں، آج شروع ہو گیا ٹرینڈ وہ بھی۔ تو اب ظاہر ہے کہ جو عمران خان صاحب نے جو مضبوط کیا ہے وہ تو سب کے سامنے ہے، تو یہ اس کو کہتے ہیں مکافات عمل۔ اور جو جس بات کی میں نشاندہی کرنا چاہتا ہوں، کئی لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ جان بوجھ کے صورتحال کو اس طرف لے جایا جا رہا ہے، اور عمران خان صاحب کو جو تھپکی دی جا رہی ہے کہ آپ انریسٹ پیدا کریں، آپ کانسٹیٹیوشنل بحران پیدا کریں، تاکہ ایک انٹرونشن کا آرمی کو ایسا قابل قبول جواز مل جائے
کہ وہ چونکہ یہ بڑا پرانا خواب ہے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کا کہ ٹیکنوکریٹس کی حکومت لائی جائے. وہ جو اس کو ہمیشہ کہتے تھے بنگلہ دیش سر بنگلہ دیش سر, تو ٹیکنوکریٹس کی حکومت یہ بنوانا چاہتے ہیں. اور بعد ازاں انہیں ٹیکنوکریٹس کے ذریعے اس نظام کی جو بساط ہے وہ لپیٹ کے تو یہاں پریزیڈنٹل وہاں جو سسٹم سو کالڈ پریزیڈنشل سسٹم ہے اس کو لانا چاہتے ہیں. چونکہ پارلیمانی سسٹم میں جو پورے ممبرانز پہ گرفت مضبوط کرنا یہ ممکن نہیں ہے. 300 سے زیادہ کی تعداد ہے, 371 ایم این ایز ہیں, تو ان کو مینیج کرنا, اور پھر کئی لوگ ایسے ہیں جو اپنی پارٹیوں کے ساتھ بہت لائل ہیں, وہ اسٹیبلشمنٹ ان کو گرفتار تو کر سکتی ہے, جیلوں میں تو ڈال سکتی ہے, لیکن ان سے وفاداری نہیں بدلوا سکتی. تو لہذا اس سسٹم کی بساط لپیٹنے کی جو کوششیں ہو رہی ہیں, تو کئی ایک لوگ جو ہے نا یہ عمران خان صاحب کے جلسے جلوس اور اس میں ان کا بیانیہ اور یہ جو غداریوں کے فتوے تقسیم ہو رہے ہیں, اور میڈیا پہ بھی آپ کو پتہ ہے میڈیا میں بھی آرا بالکل جو ہے, اگر آپ ایک طرف جو ہے وہ پرو جو الائنس کی حکومت ہے ان صحافیوں کے تجزیات پڑھیں تو جیسے ایسے لگتا ہے کہ سب کچھ کنٹرول میں آ رہا ہے, اور دوسری طرف جو پرو عمران خان صاحب ہیں تو ان کو سنیں تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے بس صبح کسی بھی صبح اللہ اکبر ہو جائے گی. تو میرا آپ سے سوال جی جی کہ جی نواز شریف صاحب کو کیا یہ جو انہوں نے اجلاس طلب کیا ادھر لندن, ادھر پیپلز پارٹی میں اپنے وزیروں کا دیکھیں بلایا وہ انہوں میں دیکھنا ہمارے پاس تو کوئی ایسی نیوز نہیں ہے, لیکن ایک قیاس کیا جا سکتا ہے کہ کیا ہو سکتا ہے. کیا جی تجزیہ جی اور جو نواز شریف صاحب ہیں اپنی ہم اثر قیادت میں یعنی تقریباً یہ بات سمجھی جاتی ہے کہ ہی از اے پراگمیٹک پولیٹیشین, پراگمیٹک اینڈ سیریس پولیٹیشین, جن کے پاس جو ہے وہ انفارمیشن کا ایک ذخیرہ موجود ہے, ان کو انفارم کرنے والے لوگ بھی موجود ہیں, اور ان کی جو انویسٹمنٹ ہے اس انویسٹمنٹ میں کئی یہ لوگ اداروں میں بھی, اور کچھ نہیں تو خبر کی حد تک ان سے وفاداری نبھاتے ہیں. تو اس صورتحال پہ میں سمجھتا ہوں کہ جو آئندہ آنے والی صورتحال ہے, آرمی کا رول جو ہے, انٹیلیجنس ایجنسیز کا رول, عمران خان صاحب کا یہ جو ہر ایک کو غدار اور پھر سفارتی تعلقات کو خراب کرنے کا جو بیانیہ ہے, یعنی اینٹی امریکہ کا مطلب صرف محض امریکہ ہی نہیں ہے. امریکہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ دنیا میں ایک بااثر ملک ہے, سپر پاور ہے, اس کے تعلقات جو ہے وہ کئی ایک مسلم ممالک کے ساتھ بڑے گہرے ہیں, اسٹریٹجک ہیں. تو اس کو ٹارگٹ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان سفارتی طور پر مزید ایلینیشنز کی طرف جائے گا, اور چائنا یعنی عمران خان صاحب کے اس اینٹی امریکنزم کو بھی بائی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, باوجود اس کے کہ چائنا کے اور امریکہ کے اپنے بہت سارے مارکیٹ کے جو اختلافات ہیں وہ موجود ہیں. تو اس لیے یہ ہے کہ یہ چیزیں جو ہے نا وہ جو سنجیدہ پولیٹیکل لوگ ہیں یا جو پالیٹکس میں میٹر کرتے ہیں, آئی تھنک کہ اونلی ان چیزوں پہ ان کا اجلاس بلایا گیا ہے, اور نواز شریف صاحب ان سے آئی تھنک کہ ڈیبیٹ کریں گے, اور ایک نئی طرح کی کوئی اسٹریٹجی بنا کے ان کو دیں گے کہ آپ کیا کیا چیزیں کریں. ایک بات تو آئی تھنک کہ پیپلز پارٹی بھی, نون لیگ بھی, اور دیگر جو اتحادی ہیں اس وقت پارٹیاں, وہ یہ بات سمجھتی ہیں کہ اس ملک میں جب تک کہ ایک واضح واشگاف دو ٹوک بیانیہ
لے کے ہم نہیں چلیں گے اور بزور اپنی طاقت، یہ نہیں کہ اداروں کی طاقت، بلکہ اپنی طاقت سے ان سازشوں کا مقابلہ نہیں کریں گے تو اس ملک میں جمہوریت کا پودا جو ہے یہ کسی وقت بھی اکھڑ سکتا ہے. تو آئی تھنک زیادہ تر یہی یعنی فیوچرسٹک پالیسیوں کے حوالے سے کئی لوگ تو یہ کہیں کہ جی وہ جی اب واپس نواز شریف صاحب آ کے تو پرائم منسٹر بننا چاہتے ہیں. مجھے نہیں نہیں لگتا کہ وہ نواز شریف صاحب کی ایسی کوئی خواہش موجود ہے. یقیناً جو کیسز جن کی کوئی بنیاد نہیں تھی ان کیسز کے خاتمے میں کی تو ان کی خواہش موجود ہوگی، لیکن اپنے بھائی کو ہٹا کے تو خود پرائم منسٹر بننے کا مجھے نہیں لگتا کہ نواز شریف صاحب کوئی ایسی خواہش رکھتے ہوں. دوسری بات ایک اور بھی یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ جو صحافیوں سے شہباز شریف صاحب نے لاہور میں ایک ملاقات کی کل والی تو اس پرسوں یا پرسوں یہ پرسوں کی اس میں ایک کسی صحافی نے جو ہے وہ مریم نواز صاحبہ کے بارے میں بات کی. حالانکہ مریم نواز کی جو وہاں تقریر تھی وہ فیض اور بے فیض ہونے والی تھی. لیکن وہ بس یار لوگ پھر مقدمہ بناتے ہیں. تو لیکن انہوں نے بنایا اور وہاں حالانکہ اس سے بہتر بھی جواب دیا جا سکتا، لیکن شہباز شریف صاحب نے یہ کہا کہ مریم نواز صاحبہ کی باتوں کو سیریس نہ لیا جائے، جذباتی ہیں، جوشیلی مقرر ہیں، اس طرح کی بات کر کے آئی تھنک کہ یہ بات جو ہے وہ نون لیگ کے حلقوں میں کوئی زیادہ پسند نہیں کی گئی، اس لیے کہ اس وقت ان کے پاس ایک ایسی لیڈر ہے جو کراؤڈ پلر ہے. جہاں بھی وہ جاتی ہے تو لوگ ہیں، یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے ٹکر کی اگر کوئی ان کے پاس اس وقت شخصیت ہے، حالانکہ ان کا تجربہ کم ہے لیکن بہرحال وہ بہت شعلہ بیاں بھی ہیں اور لفظوں کا انتخاب اپنے مخالفین کو کچل دینے کا جو ان کا بیانیہ ہے اس میں وہ بہت آپ کہہ سکتے ہیں کہ لفظوں کا ان کے پاس ایک بڑا ذخیرہ ہے جو شاید مسلم لیگ نون کے دیگر لوگوں میں اگر کوئی میچ کرتا ہو تو اس میں بھی کہ خواجہ آصف صاحب ہوں، لیکن وہ چونکہ اتنے شعلہ بیان نہیں ہیں تو اس لیے یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ میرے خیال میں ایک آئندہ ایک لانگ ٹرم اور شارٹ ٹرم اسٹریٹجی پہ ڈیبیٹ ہوگی. اس میں کوئی ایسی بات میرے خیال میں نہیں ہوگی کہ جس میں کوئی فوری کسی لڑائی کے موڑ میں یا کسی ایسی اس میں جو ہے نا وہ جائیں گے. تو ظاہر ہے کہ یہ جو مشکل صورتحال ہے اس میں وہ اپنے تجربوں کی روشنی میں کچھ ایڈوائسز کریں گے ایسی جو پاسبلی، چونکہ آج کل آپ کو پتہ ہی ہے کہ معاشی معاملات کی بات ہے ساری اسحاق ڈار کے ساتھ اور میرا خیال ہے. اور شاید ہاں یہ بات بھی آپ کی درست ہے کہ اسحاق ڈار صاحب کی واپسی کے حوالے سے کیونکہ بھی شاید خاتمہ بات بھی وہیں پہ ہے. کوئی اسٹریٹجی ایسی بنائی جائے کیونکہ مفتہ اسماعیل نو ڈاؤٹ کہ وہ بھی ایک بہت ماہر معاشیات ہیں، لیکن کئی ایک چیزوں میں کئی ایک باتوں میں وہ ناتجربہ کار ہے. اس کی نسبت جو ہے وہ جو ڈار صاحب ہے وہ ان کو نیگوسیشنز کا بھی تجربہ ہے اور باہر بھی ان کے تعلقات جو ہے وہ کافی ہیں اور پھر ملکی معیشت کو بہتری کی طرف لانے میں ان کا تجربہ جو ہے وہ مفتہ اسماعیل کی نسبت زیادہ ہے. لیکن اب چونکہ ان کو منسٹر کا پورٹ فولیو دیا ہوا ہے اور وہ بھی ان کی پارٹی کے ہیں اور بہت ہی کمیٹیڈ ہیں، اب اس چیز کو کیسے یہ سنبھالا دے پائیں گے. تو آئی تھنک کہ جو ان کو ایڈوائسز اسی طرح کی ہوں گی کہ جو کیسے کام کیا جائے اور معیشت کو اور مہنگائی کو کیسے کنٹرول کیا جائے
چونکہ ایڈوائز مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ یہ کہیں گے کہ کسی اعتبار سے بھی آپ نے، چونکہ پہلے بھی وہ یہ کہتے تھے کہ جو ہی نو کانفیڈنس ہو اسی وقت جو ہے وہ الیکشن کو اناؤنس کر دیا جائے، عبوری حکومت یا چند ایک جو چیزیں ہیں جو الیکشن ریفارمز کے متعلق ہیں وہ کر کے تو الیکشن اناؤنس کیا جائے۔ وہ چیز تو اب میرے خیال میں ذرا تھوڑی سی التوا میں چلی گئی ہے۔ اب یقیناً اگر عمران خان نواز شریف صاحب ان کو کہیں بھی کہ فوری الیکشن میں جائیں تو یہ نون لیگ کے لیے پاسبل نہیں ہوگا، کیونکہ جو اتحادی پارٹیاں ہیں وہ اس بات پہ متفق نہیں ہیں سوائے جمعیت العلماء اسلام کے۔ تو یہ ایک اسٹریٹجک قسم کی میٹنگ ہے کہ مطلب کیسے ہاؤ ٹو کمبیٹ دا کرائسس۔ ایک اور بات جی، میں سوچتا تھا کہ 14 اگست 1947 کو پاکستان میں رہا ہے مارد وجود میں آیا تھا۔ جی جی جی، تو انہوں نے 1936 سے میرا پہلا وہ اجلاس بلایا تھا، اور 1940 کا پھر اجلاس ہوا تھا 23 مارچ والا کہ ہم آزادی لیں گے اور آزادی کا یہ سب کچھ کریں گے، یہی ہوا تھا۔ میرا خیال ہے کہ وہ مطالعہ پاکستان جو پڑھا تھا، میں تو اس وقت نہیں تھا۔ اور اب عمران خان صاحب مطلب اب انہوں نے ایک سرکولر جاری کیا ہے اوورسیز پاکستانی کو کہ رجسٹریشن کرائیں اپنی حقیقی آزادی مارچ میں شامل ہونے کے لیے۔ بڑا ایک بڑا آفیشیل سرکل جاری ہوا ہے۔ تو دوسری بات آج ایک اور ہوئی ہے کہ مجھے آج پتہ لگا کہ یہ حقیقی آزادی آپ شروع ہوگی۔ آرمی آفیسران جو ریٹائرڈ جرنیلز اور بریگیڈیئرز اور کالج بڑے کافی ان کے میں نے بیان سنے، انہوں نے عمران خان صاحب کو کہا کہ ہم آپ کے ساتھ سیاست میں ہم نے آپ کا بہت ساتھ دیا، سیاسی رہے، آپ کی بڑی حمایت کرتے تھے، لیکن اب ہم غدار نہیں ہیں، آپ نے ہمیں غدار کہا ہے، ہمارے چیف کو غدار کہا ہے، اور فوجیوں کے سروں کے ساتھ فٹ بال کھیلنے والوں کے ترجمان غدار ہیں۔ مجھے نہیں لگتا، کیونکہ یہ جو آرمی ریٹائرڈ آفیسران ہیں ان کو کافی حد تک نوازا گیا ہے، تو یہ ویسے کچھ بیان شان اپنی سکن سیو کرنے کے لیے کہ کہیں ملٹری کا یا موجودہ چونکہ رجیم سٹرونگ ہے آرمی کی، جنرل باجوہ جو ہے وہ آرمی کے اندر زیادہ سٹرونگ ہیں ایز کمپیئر ٹو جو عمران خان کے فالوورز ہیں۔ تو اس لیے کچھ لوگوں نے اس طرح کے بیان بازیاں کی ہیں، لیکن میں نے کئی ایک لوگوں کے میں نے بھی سنے ہیں وہ ایسے آئیں بائیں اگر مگر کر کے تو سارا بیانیہ سارا چیزیں جو ہے وہ نون لیگ کے سر ہی مڑنے کی کوشش کرتے ہیں، اور عمران خان صاحب کو کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے نا وہ ایک معصوم اور اچھا آدمی ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں نے کل ایک ریٹائرڈ برگیڈیئر کا بھی انٹرویو سنا، تو ان سے پوچھا کچھ اور جا رہا تھا تو وہ ان کی تشریحات کچھ ہو رہی تھی۔ معاملات کیا کچھ حیوان نام آگے لگتا ہے ان کا، حیوان ظہور نہیں ظہور نہیں یہ وہ ہیں عوان صاحب تو آج کل غائب ہیں، وہ جنرل جو تھے پہلے۔ نہیں کل میں نے نادیہ حسن کے اس میں دیکھا ان کو، اجاز عوان صاحب کو۔ اچھا، ہاں اعجاز عوان، برگیڈیئر اعجاز عوان، میجر جنرل، پتہ نہیں وہ تو برگیڈیئر ہی میجر جنرل، جی میجر جنرل، بڑے وہ بے بانگے داخل والے بندے ہیں جی۔ لیکن بہرحال وہ جو خاتون جو نادیہ انٹرویو کر رہی تھی تو انہوں نے کافی ان کو مشکل میں ڈالا، اور میں تو سمجھتا ہوں کہ ان کو کافی جھاڑ بھی پلائی۔ تو اینی ہو یہ سچویشن جو ہے نا وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ڈیڈ لاک ہے، اور یہ جس اصل صورتحال تو اسی وقت زیادہ واضح ہوگی کہ جس وقت عمران خان صاحب لانگ مارچ کے حوالے سے اپنے جو کہ کب تک انہوں نے بیٹھنا ہے، کہ کل کہیں انہوں نے کہا ہے کہ ہم کوئی زیادہ لمبا عرصہ نہیں بیٹھیں گے، ہم بس موجودہ حکومت کا استعفیٰ لے کے تو چلے جائیں گے جلدی۔
تو वो اس तो وقت بھی लंबा وہ ही है یہی ना। ہے، تو استعفیٰ مجھے نہیں لگتا کہ رانا یعنی ثناءاللہ نے بھی کہہ دیا کہ آئیں اب تو یہ بڑی ایک وہ ذاتی جس طرح لڑائیاں نہیں دیکھیے میں ہوتی وہ آپ کو شروع ایک ہوگی. بات بتاؤں نا کہ اس دفعہ نون لیگ بھی لڑائی کے لیے بالکل تیار ہے، تیار ہے. بالکل تیار ہے، وہ کسی اعتبار سے بھی سرنڈر کرنے کے لیے یا وہ جو ماضی کی جو غلطیاں انہوں نے کی ہیں ان کو دہرانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور اب یہ بھی ہے ڈو اور ڈائی والی پوزیشن، اور عمران خان صاحب نے بھی اپنے آپ کو اس ہائپ پہ لے گئے ہیں کہ اگر اس سے ذرا سا بھی وہ پیچھے ہٹے تو جو اس وقت کی جو سو کالڈ پاپولیرٹی وہ کلیم کرتے ہیں یہ بھی برقرار نہیں رہے گی۔ یہ عمران بالکل خان صاحب چاہتے ہیں وہ ریسٹ ہوں، نہیں، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ وہ ارسٹ ہونے کے خواہشمند ہیں، لیکن یہ ہے تو کہ وہ چاہتے ہیں میری پاپولرٹی بڑھے. دیکھیں پاپولیرٹی جو ہے نا وہ اس سے زیادہ تو بڑھنے والی نہیں ہے، خواجہ آصف نے کہا ہے نا کہ ان کو رہنے دو ایسے ہی. اور یہ تقریریں جو ہے وہ اب اپنے فالوورز کو آپ کتنی ریپیٹ کریں گے تقریریں، جب تک کہ آگے کا کوئی لائحہ اب ترتیب نہیں دیں گے تو تقریروں کا جو ہے نا وہ اثر بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اور یہ ابھی تک آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کی جو وسیع تر یعنی جو کامن پیپلز ہیں ان کو عمران خان صاحب اٹریکٹ نہیں کر سکے۔ یہ پی ٹی آئی کے فالوورز ہیں جو ہر جگہ پہنچتے ہیں اور ان کے جلسوں کی رونق، اور یہ جلسے بھی کوئی ایسے یہ سارے آرگنائز جلسے ہیں جس میں آپ کرسیاں لگاتے ہیں، ٹینٹ لگاتے ہیں، پانی کے کولر رکھتے ہیں۔ جو احتجاجی تحریکیں ہوتی ہیں نا اس میں اس طرح کا کوئی بندوبست نہیں ہوتا۔ جیسے یہ پھر یہ آپ کے پتہ نہیں. سامنے ایک تحریک تھی نا جو عدلیہ کی بالی کی تحریک، تو وہ آپ نے دیکھا نہیں، مطلب جلوسوں کو، اور مطلب کوئی آگے کرسیاں نہیں لگی ہوتی تھی لیکن لوگ ہزاروں کے مجمع جو ہے نا وہ اکٹھا ہو جاتا تھا۔ تو ایسا ہے کہ ابھی تک تو عمران خان صاحب کے جتنے بھی جلسے ہیں وہ ڈاکٹر صاحب یہ آپ کا جی نیٹ آپ کا مجھے وہ میسج آ رہا ہے کہ جی ٹائم لیفٹ 2 منٹ. ہاں، وہ میرے خیال میں چونکہ ابھی ہم نے اس کو وہ اپ گریڈ نہیں کیا نا اچھا تو اچھا اس اس لیے میں پھر ہاں آخری لفظ ہے. اچھا ہاں آخری 2 سوال ہیں، ٹھیک۔ یس یا مطلب جی یا یہ، کیا موجودہ حکومت اس بحران پہ قابو پا لے گی؟ پنجاب حکومت اور مرکز رہ جائیں گے؟ پنجاب حکومت کے بارے میں کچھ زیادہ یقین کے ساتھ کہہ نہیں سکتا ہوں، لیکن مرکز کی حکومت کو کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہے۔ پنجاب میں بھی فوری طور پر چونکہ انسٹیٹیوشن سارے جو ہے نا یعنی جو خاص کر کے جو سویلین ادارے ہیں جیسے پولیس ہے دوسرے سے وہ سارے وہ سارے وزیرا کے پاس. جی تو ٹھیک. مجھے کوئی ایسی کوئی ناکامی ان کی لگ نہیں رہی ہے۔ محترم ناظرین سامعین، آپ نے شوکت صاحب کی گفتگو سنی. ہم لوگ کسی پارٹی کے ساتھ نہیں، ہم بالکل ایک غیر جانبدار بات کرتے ہیں، لیکن عمران خان صاحب جو کچھ کر رہے ہیں یہ اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مار رہے ہیں اور اس ملک کو تباہ و برباد کرنے کی طرف مزید لے کے جا رہے ہیں، آئینی بھی بحران بھی اور قانونی بھی. اور اس کے بعد آج تو چیف الیکشن کمشنر کو یہ کہنا پڑا کہ اونچا بول کر آپ تاریخ نہیں مجھ سے لے سکتے، فیصلہ میں نے کرنا ہے، یہ پیسے جمع کرائیں یا نہ کرائیں فیصلہ میں نے کرنا ہے. ٹھیک ہے سر، تو یہ ختم ہو گیا. تو محترم ناظرین اللہ حافظ.